दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का मुसलमान रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त अदनान रशीद साहब और इम्तियाज़ भाई की चैनल पे एक उनकी अहमदी बंदे से गुफ्तगू सुन रहा था। वो जो लड़का था, जो आदमी था, उसका नाम अतिया नूर के नाम से कोई आ रहा था। तो उस अहमदी ने आखिर में ये बात की कि मैं आपको अपना हाल बताता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि यानी अल्लाह ताला के सिलसिले में आखिरी मेरा ये आपसे सवाल है, फिर मैं लीव हो जाऊँगा। वो मैंने वैसे लिखा भी है। उन साहब का कहना है कि अगर एक इंसान अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर और अल्लाह ताला की कसम उठाकर ये कहे कि भाई अल्लाह ताला ने बज़रिया वही मुझे नबी रसूल बनाया है या उम्मती बनाया है, ठीक है, तो उनको कहने का मकसद है वो अल्लाह पे कैसे झूठ बोल सकता है, कसम झूठी कैसे खा सकता है। तो उस कादियानी का ये कहना था कि जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ये कसम खाई तो मैंने उस कसम पे इतबार कर लिया, मैंने उनकी कसम को सच माना। अब आगे वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि वो कसम गलत हो। तो कहता है अगर वो रोज़े क़यामत सही निकला, यानी मिर्ज़ा साहब ने जो कसम खाई है बज़रिया वही अल्लाह ने उसे नबी रसूल बनाया है, कह रहे अगर वो रोज़े क़यामत सही निकला तो मेरा क्या बनेगा। यानी अगर मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को छोड़ देता हूँ, उसको तरक कर देता हूँ और वो सही निकल आया तो फिर मेरा क्या बनेगा, मैं तो फंस गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नहीं फंस गए, सारे फंस जाएंगे फिर तो। अगर मिर्ज़ा कादियानी नाउज़ बिल्ला सच्चा नबी निकल आया तो पूरी उम्मत मुसलमान फंस जाएगी, आप अकेले नहीं फंसेंगे। अच्छा, मैं भी जिसने कादियानी को छोड़ा मैं भी फंस जाऊंगा। अच्छा, कहते हैं रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह ताला को कहूँगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने आपको हाज़िर नाज़िर जानकर ये दावा किया था, ये ऐलान किया था कि मुझे अल्लाह ने कहा है कि ऐलान करो कि मैं उम्मती नबी हूँ और मुझे मानो, इसलिए मान लिया। तो मैंने मान लिया है। अल्लाह ताला से मैं कहूँगा कि आपसे डरते हुए मैंने, या अल्लाह तुझसे डरते हुए मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को माना है, क्योंकि उसने आपका नाम लेके कसम खाकर वही के ज़रिए उम्मती नबी होने का क्लेम किया, इसलिए मैं उनको उम्मती नबी मानता हूँ, यानी खुदा के खौफ की वजह से। यानी मिर्ज़ा कादियानी जो कस्में खा के कह रहा है, अल्लाह को हाज़िर जाके कह रहा है, वो झूठ नहीं कह सकता। चलिए, आप मौजूदा अहमदी हैं और मैंने अहमदियत को छोड़ा हुआ है, और अगर आपने देखा हो तो मेरा भी किस्सा तकरीबन इसी किस्म का है कि मैंने कादियानियत को छोड़ा क्यों। अभी आप वीडियो सुनिए, वीडियो सुनने के बाद मैं फिर अपना आपको वाक़या सुनाता हूँ, फिर फैसला आप ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐसे तमाम कादियानी हज़रात जो इस खौफ में मुब्तला हैं कि कल को अल्लाह के यहाँ जब हम जाएंगे हम क्या जवाब देंगे, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। आइए उन साहब की वीडियो सुनते हैं। अच्छा, दूसरा, अब ये मेरा अल्लाह ताला के सिलसिले में आखिरी सवाल है, उसके बाद इंशाल्लाह इजाजत चाहूंगा। तो आखिरी सवाल ये है कि अगर एक इंसान अपने आप को अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के और कसम खा के अल्लाह ताला पे कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने वज़रिया वही ये कहा है कि मैंने तुम्हें उम्मती नबी बनाया है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में। अब मैं ये सोचता हूँ कि आप कहते हो ऐसे बंदे को मानना तो आपके अकीदे के मुताबिक ही दुरुस्त नहीं, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो रोज़े क़यामत सही निकल आया तो मेरा क्या बनेगा। रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह ताला को कहूंगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने आपको हाज़िर नाज़िर जान के ये दावा किया था कि मुझे अल्लाह ने कहा है कि ऐलान करो मैं उम्मती नबी हूँ और मुझे मानो, तो मैंने इसलिए मान लिया आपसे डरते हुए। ठीक हो गया आपका सवाल। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, ये मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से खौफ खा के वो सोचता हूँ जब, तो ज़हन में जो बातें आती हैं। मेरे भाई की। अच्छा, तो दोस्तों आपने इन भाई की बात सुन ली कि ये अल्लाह से डर रहे हैं और मिर्ज़ा कादियानी को उम्मती नबी मान रहे हैं। आइए मैं आपको अपना भी छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं जनाब नगर अबुआ से अपनी तालीम मुकम्मल करके मैं घर से निकला, और जिस तरह हर कादियानी की ये ख्वाहिश होती है कि वो मुसलमानों को तबलीग करे और उनको कादियानी बनाए, तो यही ख्वाहिश मेरे दिल में थी, ये जज्बा मेरे दिल में था। मैंने एक साहब को कादियानियत की दावत दी, उनसे मेरी बातचीत चली। तो बातचीत लंबी स्टोरी है, वो मैंने बयान की हुई है मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर, मगर यहाँ मुख्तसर आपको बताता हूँ कि वो पढ़े लिखे साहब थे, इतनी लंबी उन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई थी, और उस वक्त वो 2nd क्लास बॉयलर इंजीनियर थे। तो उन्होंने उनको कहीं जाना पड़ गया 5-6 दिन के लिए काम, तो उन्होंने मुझे बुखारी शरीफ दी पढ़ने के लिए। मुझे कहने लगे या बुखारी शरीफ पढ़ें, इंशाल्लाह 5-6 दिन बाद, हफ्ते बाद मैं आता हूँ, तो फिर दोबारा जहाँ से हमारी बात खत्म हुई है वहाँ से शुरू करेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो बुखारी शरीफ लेके मैं घर आ गया, और मैंने अपनी घरवाली को कहा, मैंने कहा यार बुखारी शरीफ का हमने नाम बड़ा सुना है, और उस वक्त तो हम मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मौत कहते थे। तो मैंने कहा, उन्होंने भी कहा कि कुरान के बाद जो बिल्कुल दुरुस्त किताब है, सही किताब है, वो बुखारी शरीफ है। तो मैंने कहा ऐसा करें क्यों ना इसका हम कुछ हदीसें पढ़े। बहरहाल वो मामला हमारा घर में शुरू हो गया, हदीस का दर्ज शुरू हो गया। तो वो बुखारी शरीफ ये आज भी देखें मेरे पास मौजूद है, ये आपके सामने है।
ٹھیک ہے، اور یہ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار کی ہے. اس کی حدیث نمبر ہے جی 666. آج ہی مجھے یاد ہے 666 کے نام سے. یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں نا قسم والی بات کہ مرزا قادری نے قسم کھائی، تو ہمارے جو دوست امتیاز صاحب ہیں انہوں نے عبدالغفار جمعہ کی بات کی. میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی ورسز آپ کا نبی ورسز ہمارا نبی. ٹھیک ہے، جو ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے بھی نبی رسول ہیں، آپ بھی ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں. اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا امام الانبیاء کی قسم کی اہمیت زیادہ ہے یا جو مرزا قادیانی نے قسم اٹھائی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، حدیث شروع ہو رہی ہے جی باب نزول عیسیٰ ابن مریم. اچھا، میں انشاءاللہ اس کا وہ پیج لگا دوں گا آپ کے سامنے. اوپر سے چین چل رہی ہے اور آخر میں چلتے چلتے انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ مریم کے بیٹے فیکم ابن مریم، مریم کے بیٹے تم میں عادل اور حاکم ہو کر اتریں گے، صلیب کو توڑ پھینکیں گے، سور کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. حدیث آگے لمبی اور چل رہی ہے، اور اس میں رسول اللہ قسم کھا رہے ہیں. اور قسم کھانے کا انداز کیا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ضرور تم میں ابن مریم. اب ابن مریم کون ہے؟ قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، بار بار ابن مریم کا ذکر آئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. حدیثیں کھول کے دیکھ لیجئے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اس میں جو میں آپ صرف ایک بیان کروں گا. تو یہ جناب میں نے اپنے گھر والی سے جب ہم نے پڑھا تو میں نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے. ایک طرف وہ نبی ہے جس کو ہم نے مانا ہے، جس کی باتیں ہم مانتے ہیں، ہمارے والدین بھی اس کو نبی مانتے ہیں، اور ایک امام الانبیاء ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے، اور وہ بھی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، مریم کے بیٹے تم میں آئیں گے. تو میری گھر والے سے کہا نہیں، کیا انہوں نے اس وقت کہا کہ نوز باللہ مرزا صاحب مسیح وہ جھوٹ بولیں گے، وہ جھوٹی قسم اٹھائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کیا آپ ان کی تو سائڈ لے رہی ہیں؟ کیا جو امام الانبیاء قسم اٹھا کے ابن مریم کا آنے کا ذکر کر رہے ہیں، کیا نوز باللہ پھر وہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اللہ کے فضل سے مجھے اس کا اتنا فائدہ ہوا چونکہ گھر میں ہمارا یہ بحث چلی. تو میرے ساتھ جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی تو میرے پوری فیملی نے اسلام قبول کیا. اب اس وقت یہ بھی بات چلی کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ دیکھا، یہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 3، ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر 513 پر مرزا قادیانی بھی خدا کی قسم کھا رہا ہے. کہتا ہے ابن مریم مر گیا حق کی قسم. حق کیا ہے؟ حق اللہ تعالیٰ ہے. کہتا ہے حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم مر گیا. اگر مر گیا تو واپس نہیں آئے گا، نزول نہیں فرمائے گا. مگر امام الانبیاء کیا کہہ رہے ہیں بخاری شریف کے اندر کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے کہ ضرور تم میں مریم کا بیٹا نازل ہوگا. اب بتائیے، میں ان احمدی حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کی قسم کو مانیں گے یا مرزا قادیانی کی قسم کو مانیں گے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے میں غلام ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے. پھر کہتا ہوں کس کی بات مانی جائے گی، آقا کی یا غلام کی بات مانی جائے گی؟ آقا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر آپ کو مرزا قادیانی کی وحی پہ اعتبار ہے تو مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنی کتاب میں تو یہ بھی لکھتا ہے کہ جلد نمبر 18 کے اندر میں حوالہ لگا دوں گا. مرزا کہتا ہے، قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے 3 دفعہ وحی کہا کہ میرا نام محمد رکھا ہے. 3 دفعہ اللہ نے وحی کی، وہاں 3 دفعہ ذکر ہے. تو پھر مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ بھی مانیں گے. اور اس نے اس کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی کوٹ کی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے تحت مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے میرا نام محمد رکھا اور مجھے محمد رسول اللہ کہا ہے، پھر ماننا پڑے گا. چلیے میں اس کی آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک دفعہ میں اپنے گھر گیا، جناب نگر وہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے، شروع کی بات ہے. تو مجھے سارے یہی کہنے لگے گئے، امی بھی یہی کہنے لگی کہ اگر مرزا صاحب سچے نکل آئے نا تو پھنس جائے گا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں نے کہا ماں جی مجھے ایک بات بتائیں، اگر روزے محشر قادیانی بھی کھڑے ہوں گے، میں بھی کھڑا ہوں گا، اب میں آپ کو لے لیتا ہوں، آپ ایک طرف کھڑے ہیں، آپ ایک طرف، یعنی آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے مرزا قادیانی کو اس لیے بھی مانا کہ اس نے اللہ کا نام لے کے یہ بات کی. میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں بیان کی ہے یہ اللہ کی تائید سے بیان کی ہے. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ اللہ کی تائید کے علاوہ بولتے ہی نہیں تھے، جو بھی دین کی بات کرتے تھے. اچھا اب کیا کریں گے وہاں پہ؟ اب آپ اور میں کھڑے ہیں، آپ نے مرزا قادیانی کو اس لیے مانا، آپ اللہ سے ڈر گئے، اور آپ کہیں گے یا اللہ میں نے اس لیے مانا نبی رسول کا، تو اس نے تیرا نام لے کے کہا. میں کہوں گا یا اللہ میں نے اپنا عقیدہ بدلا، میں نے مرزا قادیانی کی قسم کو اس لیے رد کیا کہ مرزا قادیانی جو تھا یہ غلام تھا، اور غلام کی قسم جھوٹی ہو سکتی ہے، آقا کی قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو میں نے اپنا عقیدہ تبدیل کیا کہ یہ شخص اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کے سچ بول رہے ہیں، سچی قسم اٹھا رہے ہیں. تو کیا کریں گے؟ یہ فیصلہ تمام قادیانی حضرات سوچ لیں، اور خاص کر کے وہ جن کا عقیدہ وفات مسیح کا ہے وہ بھی سوچ لیں. ایک حدیث نہیں ہے، بے شمار حدیثوں کی کتابیں کھولیں تو نزول عیسیٰ ابن مریم کے نام سے حدیثیں موجود ہیں. اچھا تو میں نے والدہ سے کہا، میں نے کہا والدہ صاحب مجھے یہ بتا دیں، ایک سائڈ پہ آپ کھڑی، ایک سائڈ پہ میں کھڑا ہوں، آپ مرزا قادیانی کو ماننے والی، میں نہ ماننے والا، اور میرا چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی حدیث مبارکہ ہے، سب کو پتہ ہے میرے خاندان والوں کو. تو بہرحال ایک دفعہ میں نے اماں جی سے کہا، میں نے کہا اماں جی مجھے ایک بات بتائیں،
میں نے کہا اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو خواب میں اور وہ آپ سے یہ کہیں کہ بشرا تیرا بیٹا شمس الدین تجھے ملنے آئے گا، صبح آپ اٹھے، آپ اپنے سارے بچوں کو، خاندان والوں کو، جتنے وہاں پہ قادیانی حضرات جناب نگر ابوا میں ہیں، ان کو آپ خوشی خوشی سے یہ خواب سنائیں کہ اس طرح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میرا بیٹا شمس الدین مجھے ملنے آئے گا۔ تو میں نے کہا ہوتا کیا ہے، مجھ سے میرا بڑا بھائی قمر الدین آپ سے ملنے آ جاتا ہے اور آ کے وہ کلیم کرتا ہے ماں جی نام کا کوئی چکر نہیں ہے، نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی لے دیا، اصل میں تو یہ بشارت ہے ایک بیٹے کے ملنے کی، تو میں آپ سے ملنے آ گیا ہوں، تو وہ آپ کی خواب پوری ہو گئی۔ تو میں نے کہا ماں جی کیا وہ خواب پوری ہو جائے گی؟ تھوڑا سا انہوں نے سوچا، کہنے لگے نہیں، نام کی اہمیت تو ہے، جب رسول اللہ نے شمس الدین کا نام لیا ہے تو پھر تو اہمیت بن گئی نا کہ شمس الدین ہی آئے گا، اور اگر ویسے کہتے کہ تیرا بیٹا ملنے آئے گا تو وہ تو کوئی بھی آ سکتا تھا، اب شمس الدین کا نام لیا تو شمس الدین آئے گا تو خواب پوری ہوگی۔ ابھی میں خواب کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث کے اندر خواب نہیں ہے، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور قسم کھائی، نہیں، وہ جینون قسم ہے۔ اچھا، میں نے کہا چلے امی جی ایسا کریں، قمر اور شمس تو نام ملتے جلتے ہیں، تو آپ کا بڑا بیٹا جو آپ نے جس کا نام، بلکہ آپ نے نہیں، والد صاحب نے جس کا نام خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود پہ رکھا ہے، تو میں نے کہا بشیر الدین ملنے آ جائے، اور وہ کہ اماں جی میرے آنے سے وہ خواب پوری ہوتی ہے، میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں یہ وہ، تو میں نے کہا ہو جائے گی، کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا چلے یہ تو ہوگی بیٹوں کی بات۔ اب میں نے کہا اگر کوئی احمدی آ جائے جس کا نام شمس الدین ہو، وہ آ کے آپ سے کہے کہ چونکہ میں بھی قادیانی ہوں تو آنٹی آپ بھی قادیانی ہیں، تو آپ کو جو خواب آئی تھی نا تو وہ شمس الدین آئے گا آپ سے ملنے، تو روحانی طور پہ آپ میری ماں لگتی ہے، میں روحانی طور پہ آپ کا بیٹا لگتا ہوں، تو میرے آنے سے وہ خواب پوری ہو گئی۔ تو میں نے کہا ماں جی ایسے خواب پوری ہو جائے گی؟ پھر وہ تھوڑا سوچ میں پڑی، تو مجھے کہنے لگے نہیں ایسے نہیں خواب پوری ہوتی۔ میں نے کہا اب تو شمس الدین ہی آیا، اور چونکہ آپ بھی قادیانی وہ بھی قادیانی، تو روحانی تو آپ ان کی ماں لگی نا، ویسے بھی آپ کے اندر روحانیت بڑی ہے ان باتوں کے اندر۔ کہنے لگے نہیں میرا دل نہیں مانتا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا تیرا بیٹا، تو میرا بیٹا تو ہے شمس الدین، تو آئے گا تو وہ خواب اور وہ جو بات ہے پوری ہوگی۔ تو میں ہنس پڑا، جیسے ابھی ہنس رہا ہوں نا آپ کے سامنے، میں ایسے ہنس پڑا، اور میں نے اپنی والدہ کے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیرا۔ میں نے کہا اماں جی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی میں نے خواب کا ذکر کیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، حقیقت نہیں، یہ خواب کی ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو ایسا ہوا ہوتا اگر تو میں نے کہا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں، شمس الدین آپ کا بیٹا جینون وہ نہ آ جائے۔ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا، تو آپ نے مریم کے بیٹے کو چھوڑ دیا، حالانکہ نام بھی بتایا گیا، آپ نے چراغ بی بی کے بیٹے مرزا غلام قادیانی کو مان لیا۔ تو آپ یقین کیجیے وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے نا وہ اچانک پریشان ہو گئے۔ تو میں نے کہا یہ کیسا، کس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں، تھوڑا سوچے سمجھیں معاملات کو دیکھیں۔ تو 1-1.5 منٹ کے لیے تو میری والدہ اور سارے بچوں پر لوگ ہو گئے، پھر بعد میں وہ جیسے روٹین ہے، اچھا چل ایویں گلا نہ کریا کر بوتیاں، ہم تو پاگل سمجھنا ہے۔ یعنی اتنے ثبوت دینے کے باوجود وہ جو قادیانیت کی پٹی آنکھوں پہ لگی ہے نا، بس وہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو صاحب کہہ رہے تھے نا، ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اگر مرزا قادیانی کو ماننا ہے تو پھر پورا پورا مانے، پھر اس کو محمد رسول اللہ بھی مانے، کیونکہ اس کی وحی کے اندر یہ ذکر ہوا ہے، اور 3 دفعہ انہوں نے وحی کا لفظ لکھا ہے، اور علن اعلان کہا کرے۔ دیکھیں آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں نے قادیانی چھوڑی ہے نا، یہ جو آیت مبارکہ سورہ فتح کے اندر ہے 29 نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پوری امت مسلمہ گج وج کے جہاں مرضی کھڑا کر دیں، ان کو وائٹ ہاؤس کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیں، وہ کہیں گے ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم اس آیت کا مصداق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اس قرآن مجید کی آیت کا مصداق اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا، چاہے بڑے سے بڑا کتب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق میں ہوں، تو میں نے کہا تمام مسلمان اس بات کو رد کر دیں گے۔ میں تو علن کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بلکہ میں تو یہاں تک کہہ چکا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر ایسی بات کوئی صحابہ میں سے بھی کہہ دیتا کہ اس آیت کا مصداق میں ہوں، تو میں نے کہا میں تو ان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ آیت کا مصداق، یہ آیت کے جس میں محمد رسول اللہ کہا گیا وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہی آیت 13 صدیوں کے بعد جب مرزا قادیانی پہ نازل ہو رہی ہے، وہی آیت مبارکہ، کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول رکھا گیا، اور پھر یہ اللہ کی وحی ہے۔ تو جماعت احمدیہ کیوں ڈرتی ہے؟ وہ ببانگے دہل کیوں نہیں اعلان کرتی کہ ہم بانی جماعت احمدیہ کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ مانتے ہیں قرآن کی اس آیت کے مطابق؟ مگر جب باری آتی وہ کہتے ہیں نہیں، ذلی طور پر، بروزی طور پر، ناقص طور پر، ڈپلیکیٹ طور پر، حالانکہ وہ لکھتے ہوئے نہیں ڈرے، وہ کہتے ہوئے نہیں ڈرے۔ کیوں نہیں ڈرے؟
کون؟ منگولوں کا نبی، کیونکہ منگولوں کے بندے بڑے دلیر ہوتے ہیں، سنا ہے میں نے تو، مگر یہاں پہ پتہ نہیں منگولوں کو کیا ہو گیا. یہ منگولی امت جو ہے یہ ڈرے نا، گج وج کے کہے کہ جب مرزا منگولوں کے نبی پہ وہی نازل ہوئی ہے کہ یہ منگولوں کا نبی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہے، تو ہم سارے منگولی اس کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں. پتہ تو چلے کہ منگولوں کے اندر بھی کوئی امت آئی ہے اور دلیر آئی ہے. چلیے بہرحال انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ایسے جو لوگ اس بات سے ڈر رہے ہیں وہ اس بات سے نہ ڈریں کہ جی اللہ ہم سے کل سے پوچھے گا جی مرزا قادیانی نے یہ کہا تھا. اس بات سے ڈریں کہ امام الانبیاء نے کیا کہا تھا، امام الانبیاء نے قسمیں کھا کے کیا بات کی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.